एहसास शर्मिंदगी का सेकंड एंड लास्ट पार्ट। मुझे अपने जैसे समझ रखा है क्या? मैंने गुस्सा दबाकर खामोश हो जाना ही बेहतर समझा। उसी शाम जब मेहरुनिसा काफी देर तक छत से वापस ना आई तो मैंने वहीं उसके पास जाने का सोचा। अब नहीं, हर हाल में उससे दोस्ती करके उसे अजियत से निकालना चाहती थी। उसी मकसद से मैं ऊपर चली आई। आगे का मंजर हैरतनाक था। बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरी फटी की फटी आंखें देखती रह गई। बाजी ईंटों के ऊपर चढ़कर पैर रखकर बतूल खाला की नई बहू के कमरे में झांक रही थी। मेहर को देख रही थी। उसे यूं अपने पीछे देखकर मेहर का रंग यखला तोड़ उड़ा। मैंने कुछ नहीं देखा। वो दोनों तो दूर दूर बैठकर बातें कर रहे हैं। सारा कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। हर वक्त खिड़की पर पर्दे पड़े रहते हैं, मुझे कुछ नजर नहीं आता। आप हमारे कमरे में भी झांकने की कोशिश करती रही है ना? मेरा बस नहीं चल रहा था। सामने खड़ी औरत के बाल नोचो या आपने? तुम पागल हो चुकी हो, कहती सीढ़ियाँ उतरती मैं अपनी सांस से सारी सूरत हाल डिस्कस करने का तय कर चुकी थी। मैंने सज्जाद की मामूली वाली कॉल से भी नींद आ रही है कहकर जान छुड़ाई थी। मुबादा वो उसके किसी अंदाज से जान न ले। आज वो क्या बात उसकी माँ से कह कर आई है। वो डॉक्टर से तजवीज़ करदा मल्टीविटामिन मुंह में डाल रही थी जब कुछ तासुरात लिए महर उसके कमरे में दहाड़ से दाखिल होकर उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ चुकी थी। लड़की, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी माँ को मेरा राज बताकर मुझे उनकी नज़रों में जलील कर दिया है। तुमने तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं भी तुम्हें दो कौड़ी का कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। तो मैं बाजी, मुझे बर्बाद न करें खुद, बल्कि किसी से निकाह कर लें। यह आपका शरई हक है। जब बात खुल ही गई थी तो मैंने भी कोई खोल कर कहने में आड़ न समझा। मुझे किसी निकाह की जरूरत नहीं। मैं अपने साथ खुश हूँ। निकलोगी तुम इस घर से? तुम ही याद रख लेना, सज्जाद से कुछ भी कहने की कोशिश न करना। समझो तुमने कुछ नहीं देखा। आज की सजा हल्की फुल्की दे रही हूँ। वो अब खड़ी होकर फोन कान से लगा चुकी थी। हेलो साजी, कैसे हो? मेहर के जताते लहजे में उतरती धमकी उसे बहुत कुछ बावर करा गई। मैं गहरी नींद में थी जब सर्द हाथों ने मुझे रजाई से खींचकर खड़ा कर दिया। सजाद, आप कब आए? मैं हैरत ज़दा हुई थी। दिमाग बस सतूर नींद में था। मुझे जवाब देने के बजाय खींचता हुआ माँ के कमरे में ले गया। फर्श पर दो भारी भरकम सी अटैची केस तैयार पड़े थे। कौन आया है? वो हवासों में आने की कोशिश कर रही थी। आया कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। जिस तरह तुमने मुझे बेइज्जत किया, मेरे शहीद शोहर और छोटी बच्चियों का ही सोच लेती। ये जुमले आगाज थे। उसके बाद उन माँ बेटी ने रो रो कर कल शाम के वाक़े को इल्ज़ाम कहकर मेरे सारे हवास लुटा दिए। अच्छा तो ये इल्ज़ाम कहकर मेरे सारे हवास अच्छा तो ये सारा ड्रामा इस शाम वाले वाक़े की वजह से रचाया गया है। सज्जाद, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मेहर मेहर आपकी नफ्सियाती मरीज़ा हैं, उनको शादी की ज़रूरत है। कल तक तो आपकी अम्मी भी मेरी हमनवा थी। अब महज 5 घंटों में मुझे मक्कार कह रही हैं। तो और क्या कहूँ बीबी, मेरी इकलौती बेटी को यूं जलील करोगी, उसे घर से निकालने की धमकियाँ दोगी तो मैं और क्या चुप रहूंगी? मेहरू निसा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बच्चियां भी उठ गई। गजब खुदा का, पहली वाली तो बच्चों को लेकर अलग हो गई। ये तो डायन ले आए हैं। ये कहती है बेटी ही घर से निकाल दो। निकालने का नहीं कह रही, निकाह करवाने का कह रही हूँ, ताकि उनकी बीमारी दूर हो। ये शादीशुदा लोगों के कमरों में झांकना छोड़ दें, जासूसियां छोड़ दें। मेरा गुस्सा सो नेज़े पर पहुंच गया। देखा देखा सजाद, सजाद का हाथ उठा। कड़ाके का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा जो मैंने बेदयानी में खड़ी थी तो उलटकर अटैची केस पर गिरी। हैंडल मेरे पेट में जोर से लगा। मैंने आसमान सर पर उठा लिया मेरी चीखों ने। कुछ साल पहले की बात। वो नैना जो ट्राई साइकिल चलाना सीख रही थी, जोफी रंग बिरंगे ब्लॉक्स के साथ फर्श पर मगन बैठी थी जब सतीक अंकल ने आकर सलाम किया। मेमनिसा उनसे मिलकर हमेशा खुश होती थी। वो बचपन से बाप के इस दोस्त को घर आते जाते देख रही थी। बेतकल्लुफ़ी अंस फितरी था। फिर कैसी गुजर रही है मेरा बच्चा? अच्छी गुजर रही है अंकल, मुस्कुराई थी। मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ जाओ बेटा। उससे पहले कि वो जवाब देती, मुनीर साहब अपनी स्टडी से सलाम करते हुए आगे बढ़ाए। अब वो दोनों ड्राइंग रूम में जा रहे थे। मेहर को मालूम था लंबी मुलाकात होगी, खाना खास होना चाहिए। मुनीर बड़ी आस से सवाली बनकर आया हूँ। तू सदा का भिखारी है, बोल क्या चाहिए? मुनीर चौधरी ने अपने बालों से आरी सर पर हाथ रख फेरा। तुझे तो पता है तेरे वाले दर से गुजर रहा हूँ। 5 महीने हो गए बहू के इंतकाल को। ना बेटा तक संभला है, ना पोती। जिंदगी पर जम्मू तारी हो गया है। मैं ऐसे में तुझसे तेरी मेहरू निसा का हाथ मांगता हूँ। तेरे सामने पला बड़ा है, जवान है, काबिल शरीफ है।
اچھا کماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کا درد بھی مہر بیٹی جیسا ہے۔ دونوں کی بیٹیوں کو ماں باپ مل جائیں گے۔ ان دونوں کو ساتھ ہی منیر چودھری کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ صدیقی تو نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے؟ تو بھول گیا ہے مہر ایک شہید کی بیوہ ہے؟ تو نے مجھے یاد ہے وہ شہید کی بیوہ ہے، لیکن بہت کم عمر بچی ہے۔ اس کی ہم عمر لڑکیوں کی شادیاں اب ہو رہی ہیں، آگے عمر لمبی ہے، کیسی تنہا کٹے گی؟ تنہا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے ساتھ اس کی بچیاں ہیں، داور کی یاد ہے، تو نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے۔ منیر صاحب سحر پر بیٹھے اضطراری انداز میں ہاتھ گھٹنوں پر پھیرتے ہوئے دلائل دے رہے تھے۔ تجھے یاد نہیں اس نے اپنے سسر کے اصرار پر ان کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اسے داور سے بہت محبت ہے، وہ چاہتی تو داور کے بھائی سے نکاح کر کے ہمیشہ داور کے آبائی گھر میں رہ لیتی، لیکن نکاح والی بات پر وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ آئی تھی۔ یار تب زخم نیا تھا، اب جذباتی ہو رہی ہوگی۔ اب کی بات اور ہے، فہد اس کی بچیوں کا باپ بن سکتا ہے، وفات کی بچی کی ماں بن سکتی، جبکہ اس کے سسرال کا مطالعہ دوسرے سرے سے ہی غلط تھا۔ داور کا بھائی شادی شدہ تھا، بیوی بچوں سے خوش تھا۔ یار کمال کر رہے ہو، شہید کی بیوہ والا اعزاز میں اسے نہیں چھین سکتا۔ کبھی دیکھنا لوگ کیسے اس کا احترام کرتے ہیں، عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتے ہیں عورتیں۔ ابھی دیکھو یہ لیٹر آیا ہے، اکثر یہ ادارے میں کوئی پروگرام ہے جہاں شہید کی بیوہ کی حیثیت سے اس کو خاص دعوت دی گئی ہے۔ منیر تم اسے مقدس بت بنانا چاہتے ہو؟ یار اس کی مجمع عمری پر رحم کھاؤ، اسے خود فیصلہ کرنے دو۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کا فیصلہ جانتا ہوں۔ وہ اگر مجھ پر یا کسی پر بوجھ ہوتی تو کب کا زور زبردستی نکاح کروا دیتا۔ اس کا شوہر مراد اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی اس کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ منیر نے حکومتی مراحت، روپیہ پیسہ سب ہی کچھ نہیں ہوتا، مرد زن کو ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا ایسا کرو، خود اس سے پوچھ لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ مہر بیٹا آؤ۔ مہر وہیں روم کی دیوار سے بت بن چکی تھی۔ مہر نے ٹھنڈی چائے فرش پر رکھ دی اور خود جا کر باپ اور اس کے دوست کے سامنے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ بیٹا صدیق تمہارے لیے اپنے بیٹے کا فہد رشتہ لایا ہے۔ میں کب سے تمہارے خیالات اسے بتا رہا ہوں کہ تم شہید کی بیوہ ہو، اعزاز کے ساتھ جینا چاہتی ہو، مرنا چاہتی ہو، داور کی یاد ساتھ نبھانے کی زندگی کا یہ باب بند کر دیا تھا۔ وہ تمہارے منہ سے یہ سب سننا چاہتے ہیں۔ بتاؤ انہیں، تم اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے قابل فخر ماں بننا چاہتی ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی وہ ماں کے ساتھ کسی کی بیوی بھی بننا چاہتی ہے۔ داور کے ساتھ اس کا تعلق بس 9 سر والا تھا، اب کسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ جذبات احساسات سے بھرپور چاندنی رات میں کسی کا ہاتھ پکڑ کر دور تک جانا چاہتی ہے، ویرانیوں میں رنگ بھرنا چاہتی ہے، لیکن وہ کہہ نہ سکی باپ کا مان اور دوست بھرا لہجہ رد نہ کر سکے اور انکار کر کے اٹھ گئی۔ وہ یوں اٹھی جسے ایک بار پھر سے دنیا کی محفل سے اٹھی ہو، جس سے کھلے پانیوں سے گھاٹی میں گری ہو۔ منیر اسے سمجھاؤ، وہ کم عمر نادان ہے، زندگی یوں نہیں گزرتی۔ صدیقی میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس بات کو یہیں ختم کر دو، آئندہ یہ مطالبہ لے کر میری دہلیز تک نہ آنا۔ اس نے ایک باری میں جواب دے دیا۔ اچھا نہیں کیا، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، میرے مہر کو گھر کا پھر سے آباد ہو سکتا تھا۔ تم چپ ہی رہو۔ اس کی ماں کو صاحب کیسی بات کر ڈالی۔ ارے بیگم دور تک سوچنا پڑتا ہے، ہماری بیٹی خوش ہے، معزز ہے، ایک دنیا میں جنت مکین ہو جانے والے شخص کی بیوہ ہے، کسی کے محتاج نہیں، پینشن آتی ہے، زمین جائیداد کا حساب آتا ہے تو رزق کا حساب ہے، کھولیں اسے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لوگ کیسے اس کا اتنی سی عمر میں اتنا احترام کرتے ہیں۔ صوفی کو سلامتی۔ مہر کا دل چاہا والدین کو بتائے کہ لوگ ہمدردی کرتے ہیں، اسے نفرت ہے ہمدردیوں سے۔ اسے خبر تھی اب اس کا باپ شہادت کی شرعی حیثیت ڈسکس کرے گا۔ وہ بیزار ہو کر بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہاں ایسی باتوں کا نوٹس کون لیتا؟ یہ روزن ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ مقدس ہستی بلکہ مقدس بت بن گئی۔ باپ کے بعد بھائی بھی اسی روشن پر کاربند رہے، دوبارہ کہیں سے نکاح کا پیغام بھی نہ آیا۔ اس کی جوان بیوی اور مجرد زندگی کو احترام ملا، وہ جہاں جاتی اس کے ساتھ خاص سلوک ہوتا، اس کی دعوت محبت جو اسے کبھی ہو ہی نہ سکی، صوم صلات اور پاکیزگی کی مثال دی جانے لگی۔ مثال بننا کس کو برا لگتا ہے؟ وہ جلوت میں مہر النساء بیرہ میجردار اور تھی، اور خلوت میں جوان لڑکی تھی، ایک ایسی نامراد دیوا جو مرد کے انتخاب کو بھگت چکی تھی، جو انسان فطری تقاضوں سے مبرا نہ تھی۔ وہ کب سے جائے نماز پر بیٹھے آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی۔ سارا اور بچے وہاں پہ آ گئے۔
سارا کی طبیعت کیسی ہے اماں؟ وہ فون کر کے پوچھتی اپنی امی سے۔ میرو، میرے بچے کی پہلوٹی کی خوشی اجڑ گئی۔ سارا کا آپریشن ابھی چل رہا ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے فون بند کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ اب وہ پھر سے سجدے میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے دلی طور پر کبھی ایسا نہیں چاہا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں کسی کا غصہ کسی پہ اتار دیتی ہوں، خود پر قابو نہیں رہتا۔ میں زلفی سے اس کمرے میں ناشتے کا کرنے آئی تو ماں کو سجدے میں سسکیاں لے کر روتے دیکھ کر بچیوں نے بولا کہ میرونسا، مجھے امی جیسا بننا ہے۔ میرونسا نے بیٹی کی خواہش سن کر سجدہ اور رونا اور طویل کر دیا۔ میرے اللہ، میری بیٹیوں کو مجھ جیسا نہ بنانا، ان کا اندر باہر ایک جیسا ہو، ان کے اندر دو لوگ دوہری شخصیت نہ ہو۔ بعد ہی بار بار پکارنے پر اس نے جائے نماز سمیٹ دی۔ اکبری، بچوں کو ناشتہ کروا دو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اللہ صحن میں ٹہلتے ہوئے مسلسل زندگی کے سود و ضیاع گن رہی تھی۔ کاش ابا مجھے مقدس بت بنا کر نہ جاتا، اس گھر میں سجا کر نہ جاتے۔ کاش ابا مجھے مقدس بت بنا کے اس گھر میں چھوڑ کر نہ جاتے۔ آپ کے جانے کے بعد اس گھر میں آپ کی سوچ رچ بس گئی۔ سب نے مجھے فرشتہ بنا کر چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ داور کے بھائی کے ساتھ نکاح سے انکار اس لیے تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ ابا، آپ کیوں نہ سمجھ سکے میری اس بات کو؟ اور دوسری شادی بچیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ نے ہمارے اندر ایک ڈر بھر دیا۔ سوری بابا، زور سے ہنس دی۔ میں جذباتی ہو رہی ہوں۔ سوتیلا باپ میری زوفی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے سب کے ذہن بنا دیے۔ آپ نے لوگوں نے مجھے رتبہ دے رکھا ہے۔ کیسے گوا دوں اپنی طرف سے؟ اٹھتی اپنی دودھ بھری آنکھیں شادی کی حقارت نہیں دیکھ سکتی، عام نہیں خاص رہنا ہی چاہتی ہوں۔ مجھے عادت ہو چکی ہے اس تعریف کی توصیف کی، یہ دائمی رہے گی۔ اگر طلب کے ہاتھ کٹ پتلی بن گئی تو چند سالوں بعد پچھتاؤں گی۔ آخر کب تک جوانی رہنے والی ہے؟ ہر جوانی کا نصیب ڈھلنا ہے۔ میں معافی مانگ لوں گی سارا سے، وہ رحم دل لڑکی مجھے معاف کر دے گی۔ اس کی آنکھیں مسکرائی۔ سچ کہتے تھے عبدالعزیز بھائی، تیرے گھر پر تیری نند کا سایہ ہے، یہ کسی کو بسنے نہیں دے گی۔ تو بھلے مجھے نہ بتا، مجھے پتہ ہے یہ سب میرونسا کا کیا دھرا ہے۔ ہائے، میری بیٹی کی پلوٹھی کی خوشی کھا گئی ڈائن۔ ماں میرا ہاتھ پکڑے واویلا کر رہی تھی۔ میں پتھر چہرے کے ساتھ سنتی رہی۔ اب بھی دیکھو سارے رشتے دار پتہ کر گئے، ایک وہی تیری خبر گیری کو نہ آئی۔ ان کی یہ بات کہنے کی دیر ہوئی کہ میرونسا پرائیویٹ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے رخ پھیر لیا۔ میں سارا کے پاس بیٹھی ہوں۔ اس نے ہمدردی سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو میں نے جھٹک دیا۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا سارا، تم دیکھنا ہمارا گھر پھر ایک بار بچے کی چہکاریوں سے گونجے گا۔ مجھے گھن آئی۔ ہوں دوگلی ڈرامے باز عورت، دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ یخنی پلاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پلا دوں؟ اب کی بار سجاد پوچھ رہا تھا۔ شام کو مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ مجھ کو اپنے کمرے میں وحشت ہونے لگی۔ جہاں کسی کی آمد کی سوچیں تھیں، کسی نے اپنے ننھے وجود سے روشنی بکھیرنی تھی، اس کی آنکھوں سے کسی کی بے وقت موت پر آگ ابل آئی۔ آنسو نکل آئے، گرم ٹھیسیں نکلنے لگی، روم روم جلانے والے آپریشن سے اٹھتی درد کی ٹھیسیں میرے احساس پر مزید ہتھوڑا بن کر برسنے لگی۔ ایسے بیٹھی ہو تھک جاؤ گی، کہو تو لٹا دوں؟ سجاد ابھی بھی کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے لٹانا چاہا تو میں نے ہاتھ جھٹک کر دور کیے۔ معاف کر دو سارا۔ سجاد کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ قتل معاف نہیں کرنے چاہئیں، قاتلوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے نہ کہو، میرا بھی برابر کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے خود کیا ہے جان بوجھ کر۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا سجاد اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ مہینے بعد وہ سسرال میں کیسے واپس آئی ہے؟ حالانکہ اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن وہ ممانیاں اور ماموں آئے دن پوچھ رہے تھے۔ ماں بھی فکر مند تھی۔ اسے آنا ہی پڑا۔ کہنے کو اس بھیانک حادثے کو 4 مہینے گزر چکے تھے، لیکن یہ وہی جانتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا ابھی 4 سیکنڈ پہلے کی بات ہے۔ ٹی وی پر ریم میوزک چل رہا تھا۔ سجاد نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما، لیکن میں نے ہاتھ چھڑا کر ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آپ نے کسی میرج بیورو یا رشتے کروانے والی سے مہر آپ کے رشتے کا کہا؟ سارا بس کرو یار، 4 مہینے سے ایک ہی بات کے پیچھے پڑی ہو۔ اگر تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا تو تمہیں علیحدہ گھر لے دیتا ہوں، ویسے بھی اگلے مہینے کمپنی رہائش دے رہی ہے۔
بات ان کے ساتھ رہنے کی نہیں ہے، بات ان کی زندگی کی ہے۔ آپ ان کو بڑی بہن بنا کر نہ سوچیں، صرف ایک انسان سمجھ لیں۔ انسان کو کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ سارا بکرات نہ بنو۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں بکرات نہ بنوں، آپ اور آپ کی بہن بھلے ہی پھر سے قاتل بن جاؤ۔ میں اپنے اندر کے گھٹن سے تنگ ہو کر دو بدو جواب دے رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، مضبوط ہے، مثال پارسا باکردار، نفس کی غلام نہیں تمہاری طرح، کسی کے منگیتر کی فوٹو دیکھ کر پگھلنے والی۔ کسی بے نیاز عورت کو تم کیا جانو؟ شادی سے پہلے عشق بھلے ہونے والے شوہر سے کیوں نہ رہا ہو، بیوی کو شوہر سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ خبر آج اسے ہوئی۔ آپ مجھے بدکردار نفس پرست کہہ رہے ہیں؟ تم نے بھی فطری تقاضے کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اپنی تھیوری میری بہن پر اپلائی نہ کرو۔ سچ برداشت نہیں ہو رہا، نہ ثبوت دکھاتی ہوں۔ سجاد قسم کھاؤ، ہاتھ باندھ کر مجھ سے بدکردار اور نفس پرست والے الفاظ واپس لو گے؟ غصے کی شدت سے لرزتے وہ اسے ہلا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، تم ذہنی مریضہ بن چکی ہو۔ تمہیں ذہنی مریض دکھاؤں؟ پچھلے 1.25 سال سے ذہنی مریض کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ آؤ اب تمہیں بھی دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ روم سے نکل آئی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا سگنل دیا۔ سارا میری جان، میں نے آنکھیں نکال کر پھر سے خاموش رہنے کا سگنل دیا۔ اب کی بار وہ واقعی خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا کہ بہرحال میں اسے بہت عزیز تھی۔ اپنی بچکانہ حرکتوں سے میں وہ مجھے واپس نارمل حالات کی طرف لانا چاہتا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹانگیں پسارے آج کی تقریب کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کی دوست ہمیشہ اسے سمجھاتی کہ شادی کر لو، دلیر بنو، ڈاکٹر غزالہ کی طرح سیدھا رستہ چن لو۔ اس کے اندر سے ضمیر بولا، سیدھا رستہ بہت دشوار ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے سال بعد، او میرے خدا، میں یہ نہیں کر سکتی، میرا سارا بھر، میری ساری عزت راگ ہو جائے گی۔ تو پھر لگی رہو جہاں لگی ہو، ضمیر نے کہکا لگایا۔ اس کے ہاتھ پھر سے جانے موبائل پہ کیا الفاظ ٹائپ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر سے توبہ ٹوٹ رہی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے تہجد کے وقت توبہ کی تھی۔ ان راستوں پر نہیں جائے گی، لیکن ایک بار پھر سے حالات اور رات، تنہائی کا زہر اور اسے زہر کر گیا۔ اس نے بے بس ہو کر دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے اسکرین ٹچ کی، کانوں میں ہینڈز فری لگائی۔ اسے خود سے غافل سیاہ لمحات میں اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب ہینڈز فری اس کے کانوں میں رہ گئی اور فون بھائی کے پیروں میں جا گرا، جسے سجاد نے جھک کر اٹھا لیا۔ ابھی دکھاتی ہوں آپ کو ان کی فیک آئی ڈی سے کسی کے ساتھ چیٹ کر رہی ہوں گی۔ میں نے خود وہ فیک آئی ڈی دیکھی تھی۔ اسکرین ٹچ کرنے سے جو مناظر سامنے آئے، انہوں نے لاؤنج کو ان تینوں کے لیے جہنم بنا دیا۔ مہرالنساء وحشت زدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سارا، میں نے تو دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونے سے ہی ڈرتی تھی۔ تم نے تو میرے بھائی کے سامنے ہی، ہائے میں نے کیا کر لیا، توبہ توڑنے کی سزا ملی ہے تو چلو پھر یوں ہی سہی۔ اس نے دراز سے اپنے سلیپنگ پلز نکال لیں، ایک الوداعی نظر اپنی بچیوں پر ڈالی اور مٹھی منہ میں الٹ لی۔ مقدس بت توڑے نہیں جاتے، جلائے نہیں جاتے، دفنائے جاتے ہیں۔ مہرالنساء کا 40واں تھا۔ وہ غم سے نڈھال سانس اور مہرالنساء کی بیٹیوں کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ گھر میں موجود ساری عورتیں مہر کی جوان موت کے بعد اس کا دم بھر رہی تھی۔ ایسی اچھی ممانی ہے، مجھ کو خود سے گھن آنے لگی۔ ارے یہ چھوٹی لڑکی تو ہبہو ماں کی تصویر ہے، کیسی خوبصورت تھی، حق خانہ جوانی، ساری عمر نہ بڑھاپا۔ اس کے مرنے کے بعد دن کب تھے؟ ارے چھوڑو، آپا مر تو وہ میاں کے ساتھ ہی گئی تھی، آخر کب تک ہجر کاٹتی؟ ایسا سوئی کہ اٹھی ہی نہیں۔ بیمار تھی؟ ارے بیمار کہاں تھی، رات کو سوئی اور صبح مردہ ملی ہے۔ آخر خاندان جو اکٹھا ہوا بیٹھا تھا، ان دونوں نے سوچا ہی نہیں تھا مہرالنساء ایسا قدم اٹھائے گی۔ وہ تو بچیوں کو ناشتے کا کہنے گئی تھی کہ صوفے پر اسے مردہ دیکھ لیا۔ انہوں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ یہ خودکشی ہے۔ سب معاملات اسلوبی سے نمٹ گئے۔ اب سارا نے بھی بیگ باندھ لیا۔ سارا، ہم سب کو اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ سجاد، مجھے ابھی تھوڑی خود سے فرار کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا دور جاؤ گے تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ 6 مہینے لگ جائیں گے اس سے نکلتے، لیکن وہی بات، ہمت خود کرنی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر بات کر رہے تھے۔ براہ راست دیکھنا ابھی ممکن نہ تھا۔ 2-4 دن گھر بک جائے گا، نیا گھر دیکھ لو، جیسا کہو گی خرید لیں گے۔ ساجی، ابھی میرے بس میں کچھ نہیں، مجھے جانے دو۔ مجھے چھوڑ تو نہ دو گے؟ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ دونوں نے اکٹھے کہا۔ محبت بس
مسکرا رہی تھی۔ اے حالات سے زخم کھائے لوگوں، مجھے زیادہ انتظار نہ کروانا، کہیں کسی اور طرف ہی نہ نکل جاؤں۔ احساس شرم کے قیدی نم آنکھوں سے لیکن جلد ملن کے آسمان میں لیے جدا ہو گئے۔ وقت نے افسردہ کھڑی محبت سے عہد کیا، میں جلد بدل جاؤں گا، میرا تو کام ہی بدلنا ہے، ہجر ان کا مقدر نہ ہونے دوں گا۔ ختم شد۔